तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया हर पीर से सोमवार रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। हम अपने मुताले में पैदाइश की किताब के 39वें बाब तक पहुँच चुके हैं और हम अभी यूसुफ के किरदार का ही मुतालिया कर रहे हैं, जो कि खुदा के कलाम में एक मुनफरिद शख्सियत है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने 38वें बाब पर बात की और आज हम 39वें बाब पर बात करेंगे। आपने हमें बताया था कि 38वें बाब का 39वें बाब से पहले लिखा जाना क्यों ज़रूरी था, ताकि यूसुफ के ताल्लुक से बात की जा सके। अगर हम इल्मी नुक्ताए नज़र से देखें तो स्याह और सफ़ेद के लिहाज से स्याह यहूदा है और सफ़ेद यूसुफ, लेकिन उस वक्त यहूदा दादा बन चुका था। इसके बावजूद उसने अपनी बहू के साथ ज़ना किया, मतलब गुनाह। और मैं कहना चाहता हूं कि वो उसकी बहू थी। उसके ख्याल से वो एक कस्बी थी और वो उसके पास गया और तमर ने उससे रहन मांगा, मतलब उसकी लाठी, उसका बाजूबंद और उसकी मोहर, और उसने दे दिया। तमर को बाद में पता चला कि वो हामला है और उससे उसे 2 बेटे पैदा हुए। लेकिन यहाँ हम एक सफ़ेद को देखते हैं, एक गुलाम को भी, जो बचपन ही में अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया और बाप की शफकत से वो तब महरूम हुआ जब उसके भाइयों ने उसे बेचा। अगर उसे माशरे से नफरत थी तो मुझे उससे कोई गिला नहीं, क्योंकि उन तमाम लोगों ने उससे बुराई की। अगर वो इसे दरगुजर करना चाहता तो वो इसे कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। मैं भला बुराई क्यों करूं और खुदा का गुनाहगार क्यों बनूं? ये एक नारा बन गया उन तमाम लोगों के लिए जो एक पाक जिंदगी गुजार रहे थे, और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना बहुत ही अच्छी बात है। 38वें बाब में हम देखते हैं जो इसराइल की तस्वीर है, जब वो मसीह को लाने का सबब बने और कई सदियों तक अजीब तरह की सूरत हाल में वो रहे, मतलब कि वो गुनाह करते रहे थे। मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई अपने ही नाम से आएगा तो तुम उसे कबूल कर लोगे। ये बेईमानी अपने अरूज पर है, लेकिन इसके बाद आखिरी दिनों में मसीह उनके पास आएगा, जैसा कि हमने पिछले बाब में वाज़िह तौर पर पढ़ा है। आबाई बुजुर्गों की इस फहरिस्त में यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, शायद इनमें यूसुफ वो वाहिद है जिसने खुदा के जाहिर होने से लुत्फ नहीं उठाया। जी खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ, याकूब पर भी खुदावंद जाहिर हुआ, जी लेकिन यूसुफ पे खुदा कभी जाहिर ना हुआ। लेकिन यूसुफ ज़ब्ते नफ्स और पाकीज़गी के एतबार से सब में मुमताज़ है, गुनाह के एतबार से। उसके भाइयों ने उस पर जुल्म किया, लेकिन उसने उनसे बदला लेना ना चाहा। मैं खुदा की हजूरी के ताल्लुक से जानना चाहूंगा और उस हौसला अफजाई के ताल्लुक से जो खुदा से उसे मिली, अगरचे खुदा उस पर जाहिर नहीं हुआ। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि यूसुफ ने कई मर्तबा इसका जिक्र किया है कि यीशु मेरे साथ है, और बिल्कुल इसी तरह ये अल्फाज दाऊद ने भी कहे हैं। वो कहता है कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। और जब वो उस बदकार औरत से कहता है कि जिसने
نہایت بےہودگی سے یہ کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، وہ انکار کرتا ہے۔ میں تیرے مالک کی بیوی ہوں، جو میں کہتی ہوں سو کر۔ لیکن خدا ہر جگہ پر موجود تھا، اور یہی وجہ یوسف کی کامیابی کی تھی کہ وہ خدا سے ہمیشہ ڈرتا تھا اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتا تھا۔ لیکن خدا نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ خدا کی تعلیم پر چلنا چاہتے ہیں تو گناہ کا انکار کر کے خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 39ویں باب میں لکھا ہے، اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ مصر میں پہلی جگہ جہاں یوسف کے پاؤں ٹکے وہ پوتیفار کا گھر تھا، جو کہ جلوداروں کا سردار تھا۔ اس نے اسے اسماعیلیوں سے خریدا تھا۔ پچھلے باب میں یا اس سے پہلے 37ویں باب میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اسماعیلی تھے، اور دوسری مرتبہ انہیں مدیانی کہا گیا، اور یہاں وہ ان کو دوبارہ اسماعیلی کہتا ہے۔ کیا آیا یہ اسماعیلی تھے یا مدیانی؟ شاید یہ ان دونوں کا مجموعہ تھا، اور یہ ابراہم کی وجہ سے رشتہ دار بھی تھا، اس لیے ابراہم ان کا دادا تھا، اور وہ ان کا بھی دادا تھا، وہ اسماعیل اور مدیانیوں کا بھی دادا تھا۔ اور جب وہ قضات کی کتاب کے 8ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں جدون کا ذکر بڑے واضح الفاظوں میں ملتا ہے۔ اس نے بھی ایک دفعہ انہیں اسماعیلی کہا، اور ایک دفعہ انہیں اس نے مدیانی کہا، اور یہ جنگ ان کے ہی ساتھ تھی۔ اور ہم یہاں پر یہ نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ بہت سال پہلے ان دونوں میں اتفاق رہا ہوگا، اور پھر ان دونوں میں میل ملاپ بھی رہا ہوگا۔ ان کی بیٹیاں ان کے بیٹوں سے شادیاں کرتی تھیں، اور ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں بیاہتے تھے۔ اس لیے اسماعیلی نہ صرف اسماعیلی کہلاتے ہیں بلکہ وہ مدیانی بھی کہلائے جاتے ہیں، جیسے کہ پیدائش کے 37ویں اور 39ویں باب میں ان کا ذکر ہے، اور قضات کے 8ویں باب میں اسماعیلی اور پھر مدیانی کے طور پر۔ صحیح۔ ہم 3 آیت سے 6 آیت تک پڑھنا جاری رکھیں گے۔ لکھا ہے، خداوند اس کے ساتھ تھا، خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور اسے سرفرازی بخشی۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح یوسف کو خداوند کی مدد حاصل تھی، اور کس طرح خداوند نے اسے ہر ایک کام میں جو وہ کرتا تھا اسے کامیابی دی، اس ملک میں جہاں وہ ایک غلام کی طرح تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ یوسف کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ جب وہ بچہ ہی تھا تو اس کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ اگر آپ باپ کے سائے سے بھی محروم ہو جائیں اور آپ کے بھائی بھی آپ کے دشمن بن جائیں، یہ ساری باتیں غصہ دلانے کے لیے کافی ہیں، لیکن خدا نے اس کا ازالہ کیا۔ ایسے شخص کے لیے جس کی ماں مر گئی ہو اور اس کا باپ بھی مر گیا ہو، اور اس کے ہی بھائی اس کے دشمن بن گئے ہوں اور اس سے حسد اور بہت زیادہ نفرت کرتے ہوں، کیا خدا ایسے حالات میں آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ آپ کو آپ کی دعاؤں کا وہ جواب دیتا ہے؟ جی ہاں، ہمارا خدا بدلہ دینے والا خدا ہے۔ اور جب اس نے اسے دیکھا کہ یہ مصری شخص خداوند کو نہیں جانتا، اور اس کے آقا نے دیکھا یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اقبال مند ہوتا ہے۔ اس کے کام پر غور کرتے ہوئے ہم اپنے کاموں کو عملی طور پر کس طرح بابرکت بنا سکتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ تعلق میں ہم جہاں کہیں بھی ہوں تو ہم کیسے بابرکت ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنا تعلق خدا کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ آپ کے تعلق قائم کرنے سے آپ سب کے لیے باعث برکت ثابت ہوں گے، جیسے کہ پالوس رسول اعمال کی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ وہ کافی لوگوں کے ساتھ سفر میں تھا، تقریباً 7600 لوگ سوار تھے۔ شاید پالوس کے علاقے کے آدھے لوگ وہیں موجود تھے جو خدا کو جانتا تھا، اور باقی سب غیر قوموں سے تھے۔ اس کے باوجود خدا اس کو خواب میں ظاہر ہوا اور کہا، خدا نے تیرے سبب سے باقی سب کی جانیں بخش دیں۔ اے پالوس، تو خداوند کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ ہمارے خداوند نے تجھے خطرے میں سے بچایا ہے اور تجھے اپنے ہاتھوں سے محفوظ کیا ہے۔ نہ صرف تو بچ جائے گا بلکہ تیری وجہ سے یہ سب کے سب بھی بچ جائیں گے۔ اگر میں اپنی زندگی سے خداوند کو خوش کرتا ہوں تو خداوند مجھے
برکت دے گا۔ بہت شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف کے لیے کوئی واضح حکم نہیں تھا کہ وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ گناہ سے انکار کرتا، اس لیے وہ کیا وجوہات تھیں جس نے اس سے یہ فیصلہ کروایا؟ صحیح، کوئی حکم نہ تھا جو اسے بتاتا کہ زنا نہ کر، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس نے اس برے گناہ کو کرنے سے انکار کیوں کیا؟ جی، اس کا دوہرا جواب ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ خدا نے انسان کو ضمیر دیا تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ جب قائن نے اپنے بھائی کو مارا تو خداوند نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو جواب نہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ اس لیے اس نے جواب نہ دیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں نے اسے مار دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قتل کرنا گناہ ہے، حالانکہ اس وقت اس کا حکم بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ درست نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر تھا جو اسے ملامت کر رہا تھا کہ تو نے غلط کیا ہے اور اس کی سزا تجھے ملے گی۔ مگر 10 احکام مقدسین کے دلوں پر قدیم زمانہ سے پیشتر ہی لکھے گئے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور میرا خیال ہے کہ یعقوب اور اسحاق شاید اس کہانی سے بخوبی واقف تھے جو پیدائش کے 20ویں باب میں جی۔ ہے۔ بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں؟ یوسف کیسے جانتا تھا کہ یہ بڑی بدی ہے؟ اس کا جواب پیدائش کے 20ویں باب میں ہے۔ ابی ملک نے کہا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہت پر ایک گناہ عظیم لے کر آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابی ملک کو براہ راست خدا سے معلوم ہوا کہ زناکاری ایک بڑا گناہ ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن خدا نے اسے براہ راست بتایا کہ زنا ایک بڑا گناہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں کیوں کر گناہ کروں اور خدا کا گناہ گار ٹھہروں۔ اس لیے یہ گناہ پوتیفر کے خلاف یا آپ کے خلاف گناہ نہیں، بلکہ یہ گناہ خدا کے خلاف ہے۔ ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ ابی ملک کو یہ پتا تھا کہ یہ گناہ ہے؟ کیونکہ خدا نے اس سے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، کیونکہ ابراہم نے یہ 20ویں باب کی دونوں آیات ہی یعقوب اور اسحاق کو بتائی ہوں گی، اور یقیناً یہ بات یوسف کو بھی پتہ ہوگی کہ یہ گناہ ہے، اور یہ ایک بڑا گناہ ہے جو خدا کے خلاف ہے، اور اس لیے وہ خدا کے خلاف یہ گناہ نہیں کرتا۔ 7ویں آیت سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگ جاتی ہے۔ میں بائبل کی اس آیت پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ جی، یوسف پر آزمائش آئی، لیکن وہ ایک راست باز شخص تھا، اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، صحیح۔ لیکن وہ اس کی طاق میں تھی۔ لکھا ہے اس کی آنکھ یوسف پر لگی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھا جائے تو یوسف کو جو اس نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب ہے یوسف کو اس پر آنکھ نہیں لگانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مالکن تھی اور یوسف ان کا غلام تھا۔ خدا نے کہا جو میری عزت کرتا ہے میں اسے عزت بخشوں گا۔ وہ اس کی مالکن تھی جس نے اس پر آنکھ لگائی تھی۔ میں اس باب میں 3 آیات کو دیکھنا چاہوں گا اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہوں گا، 8ویں، 10ویں اور 12ویں آیت، تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ 8ویں آیت اس میں لکھا ہے کہ اس نے انکار صحیح۔ کیا۔ 10ویں آیت جس میں وہ اس کی بات نہیں سنتا، اور آخر میں وہ 12ویں آیت میں اپنا پیرہن چاک کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس سے دور۔ اگرچہ وہ کمزور تھا اور ضرورت کی اس حالت میں جب کوئی اسے خود پھسلا رہا تھا تو اس گناہ کے نتیجے میں وہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، لیکن اس نے بھاگنے کو ترجیح دی، فرار ہو جائے اور قید میں چلا جائے بنسبت خداوند کو رنجیدہ کرنے کے۔ بے شک وقتی طور پر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی، لیکن موسیٰ اور یوسف کی طرح کے ایماندار لوگ وقتی طور کی خوشی سے انکار کرتے ہیں اور روبن جیسے وقتی سرور کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایماندار لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور
گناہ سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ شخص چور اور نڈھال تھا، لیکن اطمینان اور تسلی ہمیں صرف خدا سے ملتی صحیح۔ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف نے آزمائش کو رد کیا اور بھاگ گیا۔ آخری بات جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھاگ گیا، اس نے انکار کیا اور اس نے اس کی بات نہ مانی، وہ بھاگ گیا۔ وہ اس عمل کے نتائج سے بھی اچھی طرح واقف تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مصر کی خاتون اول یعنی فوتیفار کی بیوی جو کہ مصر کا حاکم تھا، حاکم مصر اور قانون پر عمل درآمد کرواتا تھا، لیکن اس عورت کو خود پر قابو نہ تھا۔ اس عورت نے اپنی نفسانی خواہش پر قابو نہ پایا۔ مہربانی سے موازنہ پیش کریں کہ کوئی اپنی جبلت کو قابو میں رکھ سکتا ہے اور کون نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سے اس کی رائے جاننا چاہوں گا۔ عالمگیریت کے اس دور میں جہاں میڈیا اور ذرائع ابلاغ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، نہ تو کمتر سماجی حلقوں میں اور نہ ہی اعلیٰ سماجی حلقوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین سماجی لوگ بہت ہی بڑے گناہ کرتے ہیں۔ جب آپ افسیوں کے 4 باب میں پرانی انسانیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کرتے ہیں۔ درست ترجمہ یہ ہے کہ ہر طرح کے کام وہ لالچ کے بنا پر کرتے ہیں۔ اس عورت میں کیا کمی ہے حالانکہ اس شخص نے اسے شروع ہی سے رد کر دیا تھا؟ لالچ میں کیے گئے سب کام درست نہیں ہوتے، اور جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ مبارک ہیں وہ جو خدا میں آسودہ ہیں، اور تو میرا خداوند ہے، تیرے سوا میرے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اگر آج کے نوجوانوں کو ہم عملی سبق دینا چاہیں تو یوسف کی جوانی ایک بہترین مثال ہے، صحیح۔ اور 2 ایسی آیات ہیں جو یوسف کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا۔ جی۔ اس نے کہا بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ یہ اس خدا کے لیے تعظیم ہے جو اسے دیکھتا ہے۔ لیکن آج کل کے نوجوان موبائل پر ایک بٹن دبانے سے فحش مواد دیکھتے ہیں، اپنے موبائل پر ناپاک چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح وہ ناپاکی کے گڑھے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پر ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس نے اس پر آنکھ لگائی، لیکن آپ مجھے بتا دیجئے آنکھ لگانے سے کتنی دفعہ تباہی اور بربادی آئی ہے۔ پہلا گناہ بھی آنکھ لگانے کی وجہ سے ہوا تھا جب ہوا نے دیکھا، اور بالکل اسی طرح ہی فوتیفر کی بیوی جو یوسف پر آنکھ لگائے ہوئے تھی، جسے ہم بعد میں دیکھیں گے، اور پھر دینا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا ہم جانتے ہیں۔ اور اپنے اسے بہک بہکانے جانے کے سے لیے اسے دیکھا، لیکن آنکھ جب بہک جاتی ہے تو وہ آپ کو بھی بہکا دیتی ہے۔ لیکن یوسف کی کہانی میں اس نے خدا کو اپنے سامنے رکھا، کیونکہ وہ خدا کے خوف میں زندگی گزارتا تھا۔ اس نے دنیا کی رنگینی کو ترجیح نہیں دی تھی۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بارہویں آیت میں یوسف کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہمیں اس لباس کے تعلق سے بتائیں جو یوسف نے پہنا تھا۔ جی بھائی یوسف۔ 4 قسم کے لباس ہیں جو یوسف کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کے باپ کے گھر سے، جہاں اس نے کلمون قبا پہنائی تھی اور اس کے بھائیوں کو اس سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اس کے بھائیوں نے اس کی کلمون قبا اتروا لی تھی، اور پھر یوسف نے ایک غلامی کا جوڑا پہنا۔ عمومی طور پر غلاموں کے لباس اس وقت میں سفید ہوا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ لباس اس کی بیرونی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ غمگین تھا، لیکن یہ غم اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ لیکن ابھی اس پر جھوٹا الزام لگایا جانا باقی تھا۔ اس کے باپ نے اسے بو کلمون قبا بنوا کر دی تھی۔ اے عورت، تو اس پر وہ الزام لگاتی ہے جو اس نے نہیں کیا۔ پھر وہ قیدیوں کے کپڑے پہنتا ہے، جس کا ذکر ہم اگلے باب میں دیکھیں گے۔ لیکن 41ویں باب کے بعد وہ قیدیوں کے لباس کو اتار دیتا ہے اور اسے مہین کتانی لباس پہنایا جاتا ہے، جو کہ شہزادوں کا لباس ہے، اور وہ مصر کے
दूसरे नंबर का हाकिम बन गया था। गोया खुदा ने उसके लिए ये इनाम के तौर पर रखा था क्योंकि वो खुदा का वफादार था और खुदा से बहुत प्यार करता था। सही। जिन 4 लिबास का आपने जिक्र किया, हम मिलकर इन पर गौर करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन इन 4 लिबास को भी देखें जो मसीह की शख्सियत और उसके दुखों और जलाल के तनाजुर में हैं। हम यहाँ 4 लिबास देखते हैं। पैदाइश के 37वें बाब में एक रंगीन लिबास है। 39वें बाब में गुलामों का लिबास है जिसे वो छोड़कर भागा था। पैदाइश के 41वें बाब में हमें बताया गया है कि उसने कैदियों का लिबास पहना, वो कैदियों का लिबास पहने हुए था। फिर पैदाइश के 41वें और 42वें बाब में शहजादों वाला कतानी लिबास पहना, और ये बात हमें यहाँ याद दिलाती है कि मसीह इन 4 मराहिल से गुजरा। यूसुफ की जिंदगी मसीह की अलामत और अक्स है। अलामत और अलामत वाले के दरमियान किस कदर शानदार बात है, इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगरचे खुदा की ये सूरत पर फिलिपियों था, खुदा दूसरे के बाब में बराबर है। होने को खुदा के कब्जे में ना समझा जाए। ये फिलिपियों के दूसरे बाब में लिखा है। उसने कहा, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को खुदा के कब्जा में ना समझा जाए। ये बूकलमून कबा के बराबर है जो यूसुफ पैदाइश के 37वें बाब में पहने हुए था, जो हमें पैदाइश के 39वें बाब में गुलामों के लिबास की एक वाज़े याद दिलाता है। और वो गुलाम बन गया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मसीह की मर्जी से। इसके बाद हम कैदियों के लिबास के बारे में पढ़ेंगे। यूसुफ को कैद किया गया, लेकिन मसीह को कैद नहीं किया गया, बल्कि उससे मसलूब किया गया। उसने खुद को हलीम किया और मौत तक वफादार रहा और अजियतनाक मौत को बर्दाश्त किया, जो कि सलीबी मौत है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि चौथा लिबास बादशाहों का लिबास है। इसीलिए खुदा ने उसे सर बुलंद किया और ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों में से आला नाम है। पूरी बाइबल मसीह की कहानी पर मबनी है, उसके दुखों और जलाल से भरी है। सही। पेशेनगोइयां, अलामात, अक्स और कहानियों में ये सब मसीह की तरफ इशारा है, जो उसके दुखों और जलाल जी। को बयान करती हैं। उस बदकार औरत की कहानी को जारी रखते हुए उसने अपनी बदकारी के बाद अपनी हैवानियत को जाहिर किया। उसने उसे बर्बरियत दिखाई और उसे कैद खाने भिजवा दिया। हकीकत में ये औरत बहुत चालाक थी, जिसने नहायत महारत से कहानी बनाई। बिल्कुल। यकीनन ये झूठे सबूत थे, या मैं कहूंगा कि झूठी गवाही। इसका मतलब कि झूठे गवाह भी मौजूद थे जो उसकी तस्दीक कर रहे थे। ये बात हमें बेगुनाह मसीह के मुकदमे की याद दिलाती है। आप हमें बेगुनाह मसीह के मुकदमे के बारे में कुछ बताएं। मेरा मतलब है कि मुझे पिलातूस में और फोतीफर में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि पिलातूस ने यहूदी रहनुमाओं की झूठी कहानियों से कोई धोखा नहीं खाया था कि मसीह खुद को बादशाह बनाना चाहता है। कैसा बादशाह? लेकिन यही मामला फोतीफर के साथ पेश आया। उसने अपनी बीवी का यकीन नहीं किया। अगर वो उसका यकीन करता तो शायद वो उसे मरवा देता, लेकिन उसने उसे कैद खाने में डाल दिया, महफूज करने के लिए। हाँ, उसे महफूज करने के लिए। और यही मामला पिलातूस के साथ हुआ। वो जानता था कि ये शख्स बेकसूर है। अगर मैं इसे मसलूब ना करवाऊं तो मैं खुद मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन हम तो बेगुनाह को कुर्बान करेंगे ताकि हमसे ये मुसीबत हमेशा के लिए टल जाए। और फोतीफर का भी यही इरादा था। उसने हालात बेहतर करने के लिए एक बेगुनाह को कुर्बान कर दिया, और आज भी बहुत से लोग कैद खानों में कैद हैं। और फिर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं कि हेरोदिस और उसकी बेटी महल में हैं, और उनके कहकों का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि ये अंधेरी कोठड़ी में बैठा है और दुख और गम को बर्दाश्त कर रहा है। ये इंसानी अदालत है। इसकी वजह ये इख्तिताम नहीं, और ना ही ये इख्तिताम हो सकता है। और खुदा यकीनन उन लोगों को जो आपको सताते हैं उनको सजा जरूर देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और जिनको सताया जा रहा है उन सबको रिहाई देगा जब वो जाहिर होगा। वो हम सबको रिहाई देगा। लेकिन जब तक इस दुनिया का अबलीस जिंदा है, आप इस बात की तवक्को बिल्कुल ना करें। इंसाफ होगा, लेकिन बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी ही होगी जब तक कि इंसाफ करने वाला ना आए और हम सबको इंसाफ ना दिलाए। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आए मेहमानों से राय जानते हैं। यूसुफ की कहानी, उसकी पाकीज़गी और उसकी फतह के ताल्लुक से हमने आज क्या सीखा?
یوسف نے ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھا جس کے باعث وہ بدی سے محفوظ رہا، جیسے کہ وہ کہتا ہے بھلا میں کیوں ایسی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں یقیناً گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ہم سب کو خدا کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ باوجود اس کے کہ یوسف کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ماں سے لے کر بھائیوں تک، لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اسے سرفراز کیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، یوسف کو مصر لے جایا گیا، لیکن خداوند نے اس کے لیے عظیم منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ خداوند نے ارادہ کیا تھا کہ وہ مصر کا تخت الٹا دے۔ جب اس نے یوسف کی شراکت اور اس کی حکمت کو تمام مصریوں کے سامنے ظاہر کیا، اس نے فوتیفار کی بیوی کے سامنے اس کی شرافت کو ظاہر کیا اور بعد میں فرعون اور اس کے جادوگروں کے سامنے اس کی حکمت کو ظاہر کیا، کیونکہ خدا نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمام مصریوں کے سامنے اپنے نام اور خود کو سرفراز کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا خداوند آپ کو کسی مشکل سے گزرنے دے رہا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو یقین جان لیں کہ آخر میں ہمارے زندہ خدا کو جلال ملے گا اور آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ کامیاب شخص بنا۔ وہ مصر میں اپنے آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ خداوند کبھی غلطی نہیں کرتا۔ ہاں، وہ یوسف کو مصر لایا اور یوسف پر دباؤ بڑھنے دیا اور اسے مشکل اور تکلیف میں سے گزرنے دیا، لیکن آپ اختتام دیکھیں کہ خدا نے یوسف کو کس طرح مشکلات سے نکالا۔ خدا دانا ہے، بھلا ہے اور کبھی ظلم نہیں کرتا۔ خود کو اس کے آگے جھکا دیں تاکہ وہ بھی آپ کو یوسف کی طرح سرفراز کرے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔